मैं बेवा हुई तो नौकरी करने लगी, मगर कुछ दिन बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। हालात से तंग आकर मैं झूठी पीरनी बनकर बैठ गई। लोग मुझसे दम करवाने आते। एक औरत रोज बड़ी सी गाड़ी में आती और चीनी पर दम करवा कर ले जाती। वो मुझे रोज 10,000 रुपये देती और कहती कि मेरी इस दम की हुई चीनी से बहुत फायदा हो रहा है। मैं हैरान होती, क्योंकि मैं तो झूठी पीरनी थी। एक रोज जब वो चीनी पर दम करवा कर निकली तो मैंने देखा और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो औरत वही थी जिसकी शादी की पहली रात मेरे शोहर की नजर मुझ पर पड़ी। तो इसने एक ऐसी बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस कदर हैरान हुई कि मुंह से कोई बात ना निकली। मुझे खामोश देखकर जाहिद बोले, नजमा उदास क्यों हो गई हो? मैं बोली, मुझे आपकी बात ना तो अच्छी लगी है और ना ही इसकी कोई समझ आई है। जाहिद मुस्कुराकर बोले, गम ना करो, 2 हफ्तों तक सब समझ जाओगी। मैंने दिल में ही दुआ की कि काश मुझे जाहिद की इस बात का मतलब सारी जिंदगी ना समझ आए। आज मेरी जिंदगी का सुहाना सफर शुरू हो चुका था। जहाँ शोहर जान छिड़कने वाला था, वहाँ सास सदके वारी जाने वाली थी। वो अक्सर कहा करती थी कि मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, इतना जहेज का सामान लाई है कि मेरे घर को भर दिया है। मेरी नंदे तो सारा दिन मेरे आगे पीछे रहती और भाभी भाभी कहते न थकती। जाहिद ये सब मुस्कुराती निगाहों से देखते रहते और कहते, नजमा तुम में तो कोई जादू है, तुमने हम सबके दिल मुट्ठी में ले लिए हैं। एक दिन बोले, नजमा मेरे साथ वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बाद भी मेरे घर वालों का ऐसे ही ख्याल रखोगी। मैंने जाहिद के मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, आज तो आपने ये बात कह दी, मगर दोबारा ऐसी बात मैं आपके मुंह से ना सुनूं। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दिए। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मैं शादी की रात कही गई जाहिद की बात का मतलब समझ गई। रात के 10 बजे हम सब मिलकर खाना खा रहे थे, जब जाहिद के बाजू में दर्द होने लगा। हम सब एकदम चौंक गए और फिर देखते ही देखते वो अपना दिल मसलने लगे। हम औरतों ने वावेला शुरू कर दिया। जाहिद बिस्तर पर पीछे की जानिब गिर गए। मैंने इनकी नब्ज टटोली तो वो रुक चुकी थी। दिल की धड़कनें खत्म हो चुकी थीं। अभी वो शख्स जो चंद लम्हे पहले हम में बैठा हंस रहा था, अब खत्म हो चुका था। मैं 15 दिन की दुल्हन बेवकी की चादर ओढ़ चुकी थी। मेरे कानों में जाहिद की शादी की रात कही गई बात गूंजने लगी। वो बोले थे, नजमा तुम कितनी खूबसूरत हो, मगर क्या फायदा इस खूबसूरती का जब वो मेरे नसीब में ही ना हो। मैं ये सब सुनने सहने के काबिल तो ना थी, मगर सह गई। मेरी सास और तीनों नंदे मेरे सीने से लगकर रोती तो मुझे जाहिद की बात याद आ जाती। वो कह कर गए थे कि तुमने मेरी वालदा और बहनों का सहारा बनना है, इनका ख्याल रखना है। मैंने इन सबको तसल्ली दी, गले से लगाया और इन्हें जिंदगी की जानिब वापस लाई। मगर मैं जिंदगी से बहुत दूर चली गई थी। जाहिद अपने घर के वाहिद कमाने वाले थे। मेरी इद्दत पूरी होते होते घर में फाकों की नौबत आ गई। मेरी तीनों नंदें अलीना, सबाहत और रमशा मेरे पास आकर रोती और गले लगकर कहती, भाभी आपके शौहर ने अच्छा नहीं किया, यूं भी कोई धोखा देकर जाता है। हमारी तालीम अधूरी रह गई, हमारी खुशियां अधूरी रह गईं। मैंने इनकी खातिर अलमारी में पड़ी अपनी डिग्री निकाली और जॉब की तलाश में निकल गई। क्योंकि मेरी तालीम अच्छी थी इसलिए मुझे आसानी से नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। मेरे सास नंदे बहुत खुश हो गईं। अब घर के हालात बेहतर होने लग गए। लड़कियों ने अपनी तालीम दोबारा शुरू कर दी। दिन ऐसे ही गुजर जाते, मगर रात भर मैं सोना भूलकर अपनी शादी की तस्वीरें देख देख कर रोती रहती। अपनी नंदों को अच्छे बुरे की तमीज सिखाती, जमाने की ऊंच नीच के बारे में बताती। मेरी तनख्वाह इतनी थी कि नंदों की फीस निकाल कर घर का राशन बामुश्किल आता था। मगर अब कुछ दिनों से मैंने नोट किया कि मेरी नंदें बहुत ज्यादा खरीदारी करने लगी हैं। इनके पास कीमती कपड़े, जूते और परफ्यूम मौजूद होते हैं। मैंने अपनी बड़ी नंद अलीना से पूछा तो वो घबरा कर बोली, भाभी ये चीजें हमने अच्छे वक्तों में लेकर रखी थीं, अब इस्तेमाल कर रही हैं। मगर मुझे यकीन ना आया। अलीना ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने इसे शर्मिंदा करना मुनासिब ना समझा। इस वाकये के 1 हफ्ते बाद मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली और इन्हीं 2 दिनों ने मुझे हिलाकर रख दिया। मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी सास और नंदे मुझसे कितनी दूर हो चुकी हैं। मैं सास के पास बैठकर बात करती तो वो अपनी हाथ की हथेली देखती रहती। अगर नंदों से बात करती तो वो मोबाइल की स्क्रीन खोलने लगती। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई।
میری آنکھ الینا کی چیخ سے کھلی۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو الینا اور اس کی بہنوں میں شدید لڑائی ہو رہی تھی۔ رمشا پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی جبکہ الینا پیسے دینے سے منع کر رہی تھی۔ تب ہی میری ساس آگے بڑھیں اور بولیں، الینا، اپنی بہنوں کو بھی پیسے دیا کرو۔ اگر تم اپنی بہنوں کو پیسے دو گی تو اللہ تمہیں مزید دے گا۔ الینا غصے سے بولی، امی، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ ایسے بات نہ کیا کریں۔ میں حیران تھی کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے رات کو الینا کو سجدہ کر کے گھر سے نکلتے ہوئے واپس آتے ہوئے دیکھا۔ وہ پیسوں سے بھری ہوئی تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میرے ناک کے نیچے یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کا سچ سب کے سامنے لے کر آؤں گی۔ میں ان سے صاف بات کروں گی۔ زاہد نے ان کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ مجھے سونپ کر ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور میں اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں باہر آئی اور سیدھا پوچھا، الینا، تم تو کالج اسٹوڈنٹ ہو، پھر اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ الینا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ غصے سے بولی، بھابھی، ہم آپ کو کیوں بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کیوں ہر معاملے میں مداخلت کرتی ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ زاہد کی ذمہ داری یاد کرتے ہوئے میں نے امی کی طرف دیکھا، مگر اسی لمحے سب نے مجھے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ سب مجھے باتیں سنانے لگے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں روتے ہوئے بولی، امی، آپ کو وہ وقت بھول گیا جب میں نے 2 ہفتوں کی چھٹی کے بعد بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ زاہد نے مجھ پر جو ذمہ داری دی تھی میں اسے نبھانا چاہتی تھی۔ میں نے دوسری شادی بھی اسی لیے نہیں کی۔ میں اپنے شوہر کی طرح آپ کا سہارا بنی، آپ کے لیے محنت کی، پیسہ کمایا، اور آج آپ یہ سب کہہ رہی ہیں۔ مگر انہوں نے کہا، بہو، اب تم ہمیں تانے دینے لگی ہو، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے جان بوجھ کر اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، مگر میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساری رات میں روتی رہی۔ اس دن کے بعد ان چاروں نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دی، مگر میں نے پھر بھی ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ رہی۔ ان دنوں میں نے ایک خاص بات نوٹ کی۔ میں نے نوٹ کیا کہ میری ساس اور نندیں کسی خاص سرگرمی میں مصروف تھیں۔ یہ گھر کرائے کا تھا، اس لیے مجھے فکر ہوئی اور میں اپنا غصہ ختم کر کے اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں بولی، امی، کیا بات ہے؟ کیا کرائے دار کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ آپ سامان کیوں پیک کر رہی ہیں؟ میری ساس بولی، ہم کیوں چھوڑیں گے گھر؟ اگر چھوڑیں گے تو ہمارے دشمن چھوڑیں گے، جو اپنے سیاہ نصیبوں سے میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میرے دل پر یہ بات بہت بھاری تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن میں تھکی ہاری جاب سے لوٹی تو گیٹ پر لگا تالا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی تو مجھے بتائے کہ میرے اہل خانہ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ تبھی مجھے مالک مکان نظر آیا۔ وہ بولا، باجی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے گھر والے تو یہ شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میں چکر کھا کر رہ گئی۔ وہ بولا، آپ کا یہ مختصر سا سامان وہ لوگ مجھے دے گئے تھے، یہ لے کر سنبھال لیں۔ میں دیوار کا سہارا لے کر بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی اور پھر اپنا سامان تھام کر الٹے قدموں واپس چل دی۔ میں قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زاہد کی قبر دیکھ کر میری آنکھوں سے بے شمار آنسو نکل آئے۔ میں بولی، زاہد، آپ سے شکوہ کرنے آئی ہوں۔ آپ کے گھر والوں نے مجھے اپنا نہیں سمجھا، مجھے ہر ممکن اذیت دی اور سب مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ میں آج آپ سے آخری بار ملنے آئی ہوں۔ میں اپنے میکے واپس جا رہی ہوں، لیکن میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ اور میں ملتان اپنے والدین کے گھر واپس لوٹ گئی۔ وہاں جیسے ہی پہلا قدم رکھا تو میرا دل ڈوبنے لگا، جیسے میرا کچھ بہت قیمتی مجھ سے کھو گیا ہو۔ میں نے گھر کی دہلیز عبور کی تو سب سے پہلے امی کے شفیق چہرے پر نظر پڑی، مگر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا اور بولیں، تمہیں اب گھر واپس آنے کا خیال آیا ہے، جب تمہارے باپ نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور تمہارا جوان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔
اب بھی نہ آتی تو میں قبر میں جا چکی ہوتی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ میری والدہ میرے پاس کھڑی تھیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہیں۔ میں بولی، امی یہاں یہ قیامت کیسے گزر گئی اور آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ امی بولیں، تمہارے پاس میں نے 3 بار پیغام بھیجا تھا، مگر تمہاری ساس میرے پیغام کو دروازے سے ہی واپس کر دیتی تھیں۔ پھر میں بولی، امی آپ اکیلی نہیں بیوٹی کے درد کو سمجھتی، بلکہ میں بھی شادی کے چند ہفتے بعد ہی بیوہ ہو چکی ہوں۔ امی یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ میں بھی اپنی امی کے گلے لگ کر اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ گئی تو دیکھا کہ امی کا صحن بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تو امی بولیں، میں اب ان بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں۔ بچوں کے گھروں سے جو ہدیہ آتا ہے میرا اسی پر گزر بسر ہوتا ہے۔ اب میں نے امی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا کیونکہ میں تو جاب چھوڑ چکی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر بچوں کو تعلیم دینے لگے۔ اس طریقے سے ہمارا گزارا اچھے طریقے سے ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ وہ بولی، میں اس شہر میں پہلی بار آئی ہوں۔ اس محلے سے گزر رہی تھی تو بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی۔ مجھے علم ہو گیا کہ یہ گھر خدا کی محبوب ہستیوں کا ہے۔ میں آپ سے دعا کروانے آئی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میری شادی ہوئی ہے، مگر میرا شوہر مجھے پوچھتا تک نہیں، بس مجھ پر ہر وقت شک کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ میری ساس مجھے بہت چاؤ سے بیاہ کر لائی تھی۔ اب میری زندگی مشکل سے گزر رہی ہے۔ آپ کوئی دعا کریں کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو جائے۔ مجھے اس عورت پر بہت ترس آیا۔ پھر خیال آیا، اللہ کے کلام کی تاثیر ہی ایسی ہے، جس مقصد کے لیے پڑھو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے چینی پر دم کر کر دیا اور کہا، روزانہ یہ چینی چائے میں ڈال کر شوہر کو پلانا، تمہارا شوہر تمہارا فرما بردار ہو جائے گا۔ اس عورت نے چینی لے کر مجھے 10,000 روپے دیے۔ میں نے لینے سے انکار کیا، مگر اس نے زبردستی دیے اور چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور 1 سال گزر گیا۔ وہ عورت تب بھی میرے پاس آتی اور چینی لے جاتی، بدلے میں مجھے پیسے دے جاتی۔ وہ مجھے پیرنی جی کہنے لگی، مگر میں اسے منع کرتی کہ میں کوئی پیرنی نہیں ہوں۔ ایک دن وہ عورت آئی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ وہ بولی، باجی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی دعا میں بہت اثر ہے، میرا شوہر فرما بردار ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے چاند جیسا بیٹا دیا ہے، اب اس بچے پر بھی نظر کا دم کر دیں۔ میں مسکرا کر بولی، بہت مبارک ہو، لاؤ بچہ مجھے دو۔ جیسے ہی میں نے بچے کو گود میں لیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ بالکل میرے شوہر جیسا تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ عورت پریشان ہو گئی اور بولی، باجی کیا میرا بچہ اچھا نہیں؟ میں بولی، بہت پیارا ہے، اتنا پیارا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عورت گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے آنسو پہنچے اور بچے پر دم کر دیا۔ اس نے مجھے 5,000 کے 2 نوٹ دیے۔ وہ جانے لگی تو میں نے پوچھا، تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ وہ شرما کر بولی، زاہد۔ مجھ پر بجلی سی گر گئی۔ وہ باہر چلی گئی، مگر میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود جا کر اس کا گھر دیکھنا چاہیے۔ میں باہر نکل کر رکشہ لیا اور اس گاڑی کا پیچھا کیا۔ وہ ایک پوش علاقے میں داخل ہوئی اور ایک بڑے بنگلے کے اندر چلی گئی۔ میں بھی اندر گئی اور گیٹ پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں بولی، آپ کی مالکن میرے گھر پر قیمتی چیز بھول گئی ہیں، وہ دینے آئی ہوں۔ اس نے مجھے اندر جانے دیا۔ میں لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے زاہد علی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا۔ وہ مگ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کی بیوی بھاگ کر میرے پاس آئی اور بولی، باجی آپ یہاں کیسے؟ میں بولی، بہن میں شادی کے بعد 2 ہفتے میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے مرنے سے پہلے اپنی والدہ اور بہنوں کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ ان کا خیال رکھوں، مگر ایک دن وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میں اپنی والدہ کے پاس آ گئی اور یہاں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی۔ آج تم اپنے بچے کے ساتھ آئی تو دل کیا کہ تمہاری خوشحال فیملی دیکھ لوں۔
یہ بات سن کر زاہد علی آگے بڑھا اور چیخ کر بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم تو میرے بعد بھاگ گئی تھی، اس نے مجھ پر تہمت لگائی۔ وہ عورت بولی، خدارا ایسے مت کہیں، یہ بہت نیک خاتون ہے۔ زاہد علی نے کہا، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، میں 3 بہنوں اور بیوہ ماں کا واحد سہارا تھا۔ غربت ہمارے گھر میں تھی، میرے پاس اچھی نوکری کے لیے تعلیم نہیں تھی اور نہ ہی اتنے پیسے کہ میں بیرون ملک جا سکوں، اسی لیے میں غیر قانونی طور پر اسپین جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ایجنٹ سے بات ہو گئی، مگر اسی دوران امی نے میرا رشتہ طے کر دیا اور باپ کی قسمیں دے کر میری شادی نجمہ سے زبردستی کروا دی۔ شادی کی پہلی رات مجھے اپنی بیوی سے محبت ہو گئی، مگر تب میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ ایجنٹ نے مجھے 2 ہفتے کا وقت دے رکھا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے سپرد اپنی ماں اور بہنوں کو کیا اور سب کے سامنے ڈرامہ کر کے مر گیا، کیونکہ اگر میں گھر والوں کو یوں جاننے کا بتاتا تو ہرگز اجازت نہ ملتی، اور پھر مجھے غیر قانونی طریقے سے جانا تھا۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، ہو سکتا تھا کہ میں راستے میں ہی ختم ہو جاتا یا پھر ساری عمر اسپین کی جیل میں سڑتا رہتا۔ میں اپنے گھر والوں کو انتظار کی اذیت میں ڈال کر نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے مرنے کا ڈرامہ کیا۔ مگر میری قسمت اچھی نکلی کیونکہ میں بچ نکلا تھا۔ میں پیسے کمانے لگا اور میرے حالات بدلنے لگے۔ میں نے اپنی بہن الینا سے رابطہ کیا تو اسے میرے زندہ ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں نے اسے کہا کہ ابھی میری بیوی کو میرے زندہ ہونے کی خبر مت دینا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ میں نجمہ کے لیے بھی خاطر خواہ رقم بھیجتا رہا، لیکن جب میرے واپس آنے میں 3 ہفتے رہ گئے تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی تو گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ میری والدہ اور بہنوں کو لوگ اتنی باتیں سناتے تھے کہ انہیں وہ گھر چھوڑ کر ملتان میں آ کر بسنا پڑا۔ میں پاکستان آ گیا تھا، مگر میں مایوس ہو چکا تھا۔ امی نے میری حالت کے پیش نظر میری زبردستی دوسری شادی کروا دی تھی۔ مگر صدف، میں تم سے نفرت کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم بھی دھوکے باز نکلو گی، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ تم اچھی لڑکی ہو، اسی لیے میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور اب ہمارے پاس ہمارا بیٹا بھی موجود ہے۔ نجمہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میرا گھر چھوڑ کر فوراً چلی جاؤ۔ میں بولی، نہیں، میں اپنی اصلیت بتا کر ہی جاؤں گی۔ تبھی مجھے اپنی ساس کی آواز سنائی دی، وہ ویل چیئر پر بیٹھی تھیں۔ وہ بولیں، تمہاری داستان میں سناؤں گی، آج تم چپ رہو۔ پھر وہ بولیں، زاہد تمہارے جانے کے بعد جاب کرتی رہی، تمہاری بہنوں کو پڑھایا، پھر تم نے جب الینا سے رابطہ کر لیا تو ہمیں نجمہ بری لگنے لگی۔ اسے بتائے بغیر ہم ملتان آ گئے۔ پیسے کی لالچ میں ہم نے تمہیں یہ بتایا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس جھوٹ کا بدلہ اللہ نے مجھے فالج کی صورت میں دیا۔ میری الینا کو شادی کے پہلے ہی ہفتے طلاق ہو گئی، رمشا کے بچے نہیں ہوئے اور سب سے چھوٹی کا رشتہ نہیں ملتا۔ مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے، اب تم ہمیں معاف کر دو۔ زاہد صدمے سے رونے لگے اور کہنے لگے، امی آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، آپ کو میری اس تکلیف کا اندازہ نہیں جس سے میں روز شب گزرتا تھا۔ زاہد نے میرے قدموں میں گر کر معافی مانگی تو میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ میں آج بھی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ پھر میری والدہ بھی انتقال کر چکی تھیں، میں کس کے ساتھ رہتی؟ صدف نے بھی ساری سچائی جاننے کے بعد مجھے قبول کر لیا۔ اب ہم سوتنوں کی طرح نہیں بلکہ بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔